अस्सलाम वालेकुम। मैं हाउस वाइफ हूँ और मेरा सवाल ये है कि एक औरत तकरीबन 30-32 साल किसी एक आदमी के साथ ज़िंदगी बसर करती है, उसके साथ वो छोटे से छोटी चीज़ को महसूस करती है, घर बनाती है, सब करती है, और उसके बाद अगर वो शौहर छोड़कर किसी और औरत की तरफ इन्वॉल्व होता है, तो क्या ये कानून नहीं बनना चाहिए कि उसको बंद गली में छोड़ने के बजाय, उसके बच्चों को जहनी मरीज़ बनाने के बजाय उसको भी सर की छत दी जाए? क्योंकि ये ज़रूरी नहीं है कि हर औरत दूसरी मर्द की तरफ जाना चाहे, और वो अपने बच्चों के साथ रहना चाहती है, जबकि मर्द उससे बच्चे भी छीनना चाहता है, उसे बदनाम भी करना चाहता है और कोर्ट कचहरी के धक्के भी खिलवाना चाहता है। जबकि मैं खुद देखती हूँ कि कोर्ट कचहरी में ऐसी ख़वातीन का ढेर लगा हुआ है जिन्हें इंसाफ नहीं मिलता, जो अपने माँ बाप के जी शुक्रिया जी, थैंक यू। इनका सवाल था कि एक औरत अपने शौहर के साथ रहती है 32 साल और बच्चों की देखभाल करती है, फिर कुछ साल बाद वो छोड़ के दूसरे से बीवी से शादी करता है, तो उसका फ़र्ज नहीं होता है कि वो बच्चों को देखे। ये तो इस्लाम में हक है कि अगर तलाक हो जाता है, तलाक क्यों, उसके ऊपर बहस नहीं करता हूँ, किसी गलती, बीवी की गलती थी या शौहर की गलती थी। बीवी बोलेंगे शौहर की गलती है, शौहर बोलेंगे बीवी की गलती है। कभी मिला ही नहीं जिसने बोला मेरी गलती है। कुछ लोग मिलते, बहुत कम लोग। तो जब तलाक होता है तो हर कोई दूसरे को कोसता है। लेकिन आपने कहा कि बच्चे छूट जाते, बच्चों को कोई देखभाल करता नहीं। इस्लाम के अंदर तलाक के बाद भी बच्चों को देखभाल करने का फर्ज है शौहर का, जब तक वो बच्चे बालिग नहीं बनते। ये बेसिक रूलिंग है, इसमें कोई दो राय नहीं है। अगर माँ बच्चे का देखभाल करती है तो शौहर को अपनी बीवी को, जो पुरानी बीवी थी, उसको महीने का खर्चा देना चाहिए बच्चों की देखभाल करने के लिए। ये कॉमन है, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो इसके लिए आपको लीगल सिस्टम इस्लाम में, इसमें पूरी इसकी पूरी तफसील है। अगर यहाँ फॉलो नहीं हो रही है, ये आप मलेशिया में जाइए, माशाअल्लाह मलेशिया में शरिया कोर्ट है। इसलिए 15 ममालिक से जब मुझे ऑफर आया था, पहले तो मैं घूमने आता था, तकरीर करता, तो पता ही नहीं, तहकीक की पूरी। मलेशिया में बड़े 63% मुस्लिम थे, लेकिन वहाँ का कानून, इस्लामिक कानून माशाअल्लाह, फेडरल कोर्ट भी है, इस्लामिक कोर्ट भी है। तो ऐसे मामला वहाँ का सोल्यूशन एकदम माशाअल्लाह एकदम जस्ट है। तो यहाँ भी अगर इस्लाम में सब कानून बने हुए, क्या होना चाहिए, किसको कितना देना चाहिए, खर्चा दे, सब है। ये इस्लाम में है, नहीं इस्लाम में। यहाँ नहीं तो मैं तो अभी जो यहाँ नहीं तो मेरी गलती है, तो मेरी गलती है। मेरा ख्याल है कि एक कानून ऐसा बनना चाहिए कि जिसके अंदर अगर औरत के साथ इस तरह का कोई मामला आता है जो उसमें बहुत लॉन्ग टाइम बाद अगर मर्द उसके साथ इस्लाम में कानून तो उसे सर की छत दे, इस्लाम में औरत को दे। बहन, इस्लाम में कानून है। अभी पाकिस्तान में उसका इम्प्लीमेंट नहीं हो रहा है, तो मेरी गलती क्या? बराबर ना? आपको मलेशिया में आके रहने का तो मैं इंतजाम करता हूँ इंशाल्लाह। इसीलिए मैं मलेशिया चुना। इसीलिए भाई साहब ने जब पूछे तो मैं बोला, जिस दिन मुझे पाकिस्तान से मोहब्बत है, जिस दिन पाकिस्तान, मैंने कहता कि मलेशिया में 100% इस्लामिक कानून है। दुनिया में कोई भी मुल्क नहीं जिसमें 100% इस्लामिक कानून है। किसमें कम है, किसमें ज्यादा है, किसमें इकोनॉमिक्स है, किसमें ये है, मुख्तलिफ है। लेकिन ओवरऑल देखेंगे तो मलेशिया का जो मयार है ओवरऑल इज बेस्ट इन द फुल वर्ल्ड अकॉर्डिंग टू मी। ये मेरी तहकीक है। इसीलिए इज्जत करने के बाद माशाअल्लाह मैं वहाँ गया। तो आपको क्या करना चाहिए? माशाअल्लाह इतने बड़े बड़े उलमा हैं, आलिम हैं, तो कहना चाहिए, होना चाहिए शरिया कोर्ट यहाँ। वहां तो नॉन मुस्लिम होने के बावजूद 37% नॉन मुस्लिम है, फिर भी माशाअल्लाह इस्लाम की हिफाजत हाई लेवल पे माशाअल्लाह। तो आपको जो यहाँ के उलमा हैं उनसे बात करना चाहिए, आप समझे ना, उनसे बात करना चाहिए। इस्लाम में माशाअल्लाह, इस्लाम हैज द सॉल्यूशन फॉर ऑल द प्रॉब्लम ऑफ ह्यूमैनिटी। इस्लाम में सारे मुश्किलात की हल है। वो प्रॉब्लम है, हम उस पर अमल नहीं करते। सर, मर्दों को इस बात की इजाज़त दी गई है कुरान में कि 4 शादियां कर सकता है। वो इसी खुशफहमी में मुब्तला है कि मुझे इजाज़त मिली हुई है। वो औरत के साथ हर तरह का मजालिम ढालने को तैयार है, उसका हक मारने को तैयार है,
اور اس کے حق کے لیے نہ یہاں قانون کچھ کرتا ہے نہ کوئی لا بناتا ہے. بس عورت جوتیاں رگڑتی ہے کورٹ کچہری میں, یا پھر وہ اپنے ماں باپ کے گھر میں جا کے ان کو ذہنی مریض بناتی ہے, یا بس اس طرح کا معاملہ ہے کہ میں چاہتی ہوں کہ اگر گورنر ہاؤس میں گورنر صاحب اور آپ مل کے کوئی ایک ایسا قانون بنا دے جس میں مرد کبھی عورت کی پھر حق تلفی نہ کر سکے, کیونکہ قرآن کو تو لوگوں نے پس پشت رکھ دیا ہے. کوئی نہیں سننا چاہتا عورت کی فریاد کو کہ عورت کہاں جا کے کھڑی ہو جاتی ہے جب اپنے چھوٹے یا جوان بچوں کو لے کر کے. تو یہ میں آپ سے گزارش کرتی یہ ہوں کوئی بولنا قانون بنائے. کوئی نہیں سننا چاہتا ہے, میرے حساب سے ذرا جاستی ہے. گورنر صاحب سنتے, میں بھی سن رہا ہوں, میں سن رہا ہوں نا, کر کچھ نہیں سکتا ہوں الگ بات ہے. تو یہ بولنا کوئی بھی نہیں سن سکتا ہو, یہ کوئی بھی, اکثر لوگ نہیں سنتے, بولو میں مانوں گا, کوئی بھی نہیں بولنا ذرا, ٹھیک ہے کہ نہیں؟ تو اگر مرد جاستی کر رہے آپ بھی مت کیجئے, آپ سمجھے نا. تو اس کے لیے لیکن آپ کو ان لوگوں کو اپروچ کرنا چاہیے, ماشاءاللہ گورنر صاحب ہے اور باقی علماء ہیں, اپروچ کر کے آپ کو اس کا حل نکالنا چاہیے. اسلام میں سب قانون ہے ماشاءاللہ, سر میں اسلام میں قانون ہے. آئی ہوں جی اور گورنر صاحب سے ملنے کی خواہش بھی رکھتی ہوں, مگر یہاں آنے کے بعد تھوڑا سا پرابلم ہوتی ہے. جی گورنر صاحب سے ملنا تھوڑا سا آسان کام نہیں ہے. سچی جو بات ماشاءاللہ گورنر سب لوگ کے ساتھ میں بیٹھے اتنے گھنٹے, ماشاءاللہ اس سے اچھا گورنر تو دیکھا ہی نہیں میں نے. جزاک اللہ. جتنا میں 4 دن میں دیکھا اس کے بارے میں بات کر رہا ہوں. ماشاءاللہ دیکھو وہ گیٹ نہیں کھولے تو میں نے ان سے کمپلین کیا تو گیٹ کے اوپر جا کے اور خود جا کے کھولے, خود کھولے. مجھے یہاں تقریر کرنے کی پرمیشن نہیں ملی تھی, پتا آپ کو؟ پاکستان میں مجھے تقریر کرنے کی پرمیشن نہیں دے رہے تھے. وہ گورنر صاحب آئے, اللہ ان کو جزائے خیر دے, کھل کے بول رہا ہوں میں, چاہتے تھے کہ میں 2000 کی مجمع میں زیادہ دوں نہیں, 1000 2000. شرم کی بات ہے نا, انڈیا میں 10 لاکھ, پاکستان میں 2000. ابھی تو کچھ مقابلہ ہے, 50,000 60,000 تو 80,000 ہے ماشاءاللہ. کچھ تو لگتا ہے نا, کچھ تو ناک رہ گئی. یہ سب نہ کہ مجھے چاہتے تھے, لیکن آپس میں انٹرنل پالیٹکس ہے یہ. تو آپ کو صحیح انسان کے پاس جا کے التجا کرنا چاہیے, اور انشاءاللہ آپ کے جو مرد حضرات بھی ہے جو ہے, انشاءاللہ وہ بھی آپ کی مدد کریں گے. اور امید کرتے کہ انشاءاللہ جو بھی مشکلات اس پاکستان میں ہیں اللہ اسے حل کرے. امید ہے کہ انشاءاللہ کہ پاکستان کے بھائیوں اور بہنوں قرآن پہ عمل کرے, سمجھ کے پڑھے بھی, اور انشاءاللہ امید ہے کہ انشاءاللہ پاکستان اور پوری دنیا میں شریعت انشاءاللہ حافظ ہو. السلام علیکم ذاکر سر, میرا نام نوید اقبال ہے اور میں فرنٹ اینڈ ویب ڈیولپر ہوں, ویب سائٹ ڈیزائنز کرتا ہوں. سر میرا سوال آپ سے ہے کہ اپنے تقوی اور توکل کو مضبوط کرنے کے لیے کیا کرنا چاہیے. میں تقریباً 16 سال سے کوادریپلیجک ہوں. صاحب آپ کا ذرا سوال دہرائیں گے؟ تقوی دوسرا سنا, پہلا لفظ کیا تھا؟ توکل. توکل سنو اس کے بعد. دونوں ایک ہی ہیں. یس جی چاہے دونوں ایک ہی ہیں, توکل اور تقوی. یس ہاں کوئی ٹھیک ہے. بنانے کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ جی مضبوط کرنے کے لیے. جی اور اپنے تقوی کو اور توکل کو مضبوط کرنے کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ بھائی صاحب اقبال نے پوچھا ہے کہ اپنے تقوی اور توکل کو مضبوط کرنے کے لیے کیا کرنا چاہیے. سب سے بہترین ہے قرآن مجید کو سمجھ کے پڑھو. صحیح. اگر آپ کو عربی زبان پتہ ہے تو صرف قرآن پڑھیے عربی میں, عربی نہیں پتہ ہے تو اس قرآن مجید کا ترجمہ پڑھیے. اردو پتہ ہے تو اردو میں پڑھیے, انگلش پتہ ہے, جو زبان میں آپ کو مہارت ہے وہ زبان میں قرآن مجید کا آپ ترجمہ پڑھو اور اس کے اوپر عمل کرو. اگر قرآن مجید کو پڑھیں گے سمجھ کے اس پہ عمل کریں گے تو الحمدللہ آپ کی ساری مشکلات دور ہوں گی. آپ سمجھ رہے؟ سر مجھے عربک بھی آتی ہے اور میں نے ٹرانسلیشن سے بھی پڑھا ہے. اور ٹرانسلیشن سے پڑھا ہے, اردو ٹرانسلیشن سے بھی پڑھا ہے. جی ہاں. اور کتنے بار پڑھے؟ 2 بار. 2 بار. کوشش کرتا ہوں سر کہ میں عمل کروں. جی ہاں. لیکن جتنے بھی لوگ مجھ سے ملنے آتے ہیں, کچھ لوگ, میں تقریباً 16+ ایئرس سے کوادریپلیجک ہوں. جی ہاں.
تو وہ لوگ بولتے ہیں کہ تمہارا ایمان اتنا مضبوط کرو کہ اللہ تمہیں چلا دے. اللہ تمہیں چلا دے چلا دے. مطلب یہ کون بولتے ہیں؟ جتنے بھی لوگ ملنے آتے ہیں موسٹلی، تو آپ ان کی بات کے اوپر یقین کرتے ہیں؟ مطلب ان کی بات سن کے یہ لگتا ہے کہ میرا توکل اور تقوی شاید ویک ہے. یہ جو لوگ آپ کو بول رہے بیوقوف لوگ ہیں. قرآن کی آیت ہے، قرآن کی آیت ہے، سورہ نحل سورہ نمبر 16 آیت نمبر 43 43. فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ. اس سے پوچھو جو ایکسپرٹ ہے. کوئی ڈاکٹر نے آپ سے ایسا کہا کیا ایمان مضبوط کرو چلنے لگ جائیں گے؟ کوئی ڈاکٹر نے کہا؟ آپ ڈاکٹر سے پوچھیں گے یا عام آدمی سے پوچھتے ہیں؟ آپ غلط کو کیوں؟ اگر وہ بولیں گے مضبوط کرو اور چلنے لگ جائیں گے تو اس کو بولو مضبوط کرو اور چھلانگ لگاؤ 10 مالے سے. بولو اس کو، ہاں کہ نہیں؟ صحیح بات. کیا بولے اسے؟ نیم حکیم خطرے جان، نیم کیا ہو رہا ہے نا کچھ کہاوت، کیا ہاف نالج. آپ ان سے پوچھے جن کو برابر پتا ہے، چاہے میڈیکل سائنس کے بارے میں اور دین کے بارے میں. یہ کہنا کہ آپ کا تقوی ہو جائے گا تو کوٹے پلے چلے جائیں گی، وہ یہ کہنا چاہیے اللہ سے دعا کرو، اللہ سے دعا کرو کہ آپ کو اچھی صحت دے. اگر اچھی صحت نہیں دیتا ہے تو آپ کا کوڈری پلیجک ہونا آپ کے لیے آخرت کے لیے جنت کی ٹکٹ ہے. سمجھے کیا بولا میں؟ اللہ سے دعا کرو کہ میرا صحت اچھا ہو جائے. اللہ اچھی نہیں کرے گا تو اللہ کا شکر ادا کرو. کیا شکر ادا کرو؟ اگر آپ اللہ سے دعا مانگتے، اللہ دعا قبول کرتا ہے تو میں خوش ہوتا ہوں، نہیں قبول کرتا ہوں تو 10 گنا خوش ہوتا ہوں. کیوں؟ اللہ راضی ہے اس میں. ہاں، پہلے میری دعا تھی، سیکنڈ والی اللہ کی دعا ہے. آپ کو یہ دیکھنا چاہیے کہ آپ کچھ غلط کام نہیں کر رہے. آپ جو اللہ کا حکم ہے فالو کر رہے. آپ کوڈریپلیجک ہے، پیرالائز تو ہاتھ تو چکرے چل رہے آپ کے نا، یہ بس فنگرز نہیں چلتی. ماشاء اللہ. میں ڈاکٹر ہوں، سینکڑوں کو جانتا ہوں جو ہل بھی نہیں سکتے. شیخ دیدا جس سے متاثر ہوا 9 سال بیڈ پہ تھے، ہاتھ بھی نہیں ہلا سکتے تھے. آپ تو ان سے 100 گنا اچھے، الحمدللہ. برابر کہ نہیں؟ صحیح کہہ رہے ہیں. ایک مومن وہ ہے جو بھی ہوا الحمدللہ. یہ بیوقوف لوگ ہیں جو بولتے بھائی دعا تقوی کرو چلنے لگ جائیں گے. نہ دین کے بارے میں جانتے نہ میڈیکل سائنس کے بارے میں جانتے. آپ سمجھے؟ اللہ تعالیٰ کوئی بھی شفا کر سکتا ہے. اللہ سے دعا کرو کیا میں چل سکوں. اللہ نہیں اچھا کرتا تو بولا الحمدللہ یہ میرا جنت کا رستہ ہے. آپ سمجھے؟ صحیح بات. آپ سمجھے نا؟ جی جی سر. یہ بولنا کہ اب تقوی ہو جائیں گے چلنے لگ جائیں گے، یہ بیوقوف لوگ ہیں. نہ دین جانتے نہ میڈیکل سائنس جانتے. سمجھ گئے آپ؟ یہ ڈاکٹر ذاکر نہیں بول رہے. جی صحیح. نہ دین جانتے نہ میڈیکل سائنس جانتے. آپ سمجھ رہے نا؟ صحیح بات. تو آپ اللہ سے یہ دعا کرو. میں انگلش میں کہوں گا، I used to complain to Allah because I had no shoes. میں اللہ سے ناراض تھا، شکایت کرتا تھا کہ میرے پاس جوتے نہیں ہیں. جب میں ایک انسان کو دیکھا جس کے پاس پیر ہی نہیں ہے، سمجھ رہے آپ؟ میں اللہ سے شکایت کرتا تھا کہ میرے پاس جوتے نہیں ہیں. لیکن جب مجھے خیال آیا، جب میں انسان کو دیکھا جس کے پیر ہی نہیں تھے، تو پیر نے اچھا ہونا کہ جوتے نے اچھا ہونا؟ جوتے نے اچھا. ارے الحمدللہ آپ بات کر سکتے. دیدا صاحب بات بھی نہیں کر سکتے تھے. آپ ہاتھ ہلا رہے، وہ ہاتھ بھی نہیں ہلا سکتے تھے. سوچ سکتے دیدات، شیخ دیدات جس کی پوری سپیچ ان کی جان تھی، وہ پورے پیرالائز ہو جاتے، سٹروک ہوتا ان کو. 9 سال تک کے، 9.5 سال تک کے بستر پہ تھے، پھر بھی دعوت کرتے تھے، اللہ کا شکر ادا مانتے تھے. اللہ کی مدد تمہارے جیسے دوست نہیں تھے ان کے پاس، نہیں تو بولتے تھے دیدا صاحب آپ بھی تقوی کرو آپ بھی چلنے لگ جائیں گے. کیا دیدا صاحب کا تقوی کم تھا؟ اگر کوئی بھی کلیمٹی آتی ہے، کوئی بھی مشکلات آتی ہے، 2 چیز ہو سکتے ہیں، ایجاد سزا ہے یا ٹیسٹ ہے. تو آپ کو اپنے زندگی میں جھانک کے دیکھنا چاہیے، کیا میں اللہ کو مان رہا ہوں کہ نہیں مان رہا ہوں.
قرآن پہ عمل کر رہا ہوں کہ نہیں کر رہا. ہو سکتا ہے کہ اب آپ 50% کر رہے, اچھا میں 60 کروں گا, 70 کروں گا, 80 کروں گا, 100 کی کوشش کروں گا. تو آپ اپنے زندگی کا انٹروسپیکشن لو. انٹروسپیکشن مطلب اپنے زندگی کا حساب کتاب, برابر. اور اگر آپ کو لگتا ہے کچھ چیز آپ قرآن اور حدیث کے خلاف کر رہے, اس کو تبدیل کرو. اگر لگتا ہے سب چیز صحیح کر رہے تو یہ آپ کے لیے ٹیسٹ ہے. جتنا ڈیفیکلٹ ٹیسٹ اتنا بڑا ریوارڈ. ایک آدمی بہت اچھے سے دوڑتا ہے, آخرت میں جنت جائے گا, وہ بنسبت کہ ایک آدمی ویل چیئر پہ لیکن جنت میں جائے گا, کون سا بیٹر ہے؟ ایک آدمی دوڑنے میں فرسٹ کلاس ہے, گولڈ میڈل ملتا ہے, لیکن اللہ کے احکام کو فالو نہیں کرا, وہ جائے گا جہنم میں. اور ایک انسان ہے جو ویل چیئر کے اوپر ہے لیکن اللہ کے احکام کو ماننا, جنت میں جائیں گا. دونوں میں سے کون سا بہتر انسان ہے؟ جو جنت میں جائے گا, جو ویل چیئر پہ ہے. سمجھے آپ؟ ڈفرینشیٹ کیسے کریں گے کہ سزائے یا پھر ٹیسٹ ہے؟ آپ ہی کر سکتے, مجھے تھوڑی آپ کے بارے میں جاننا ہوا ہے. آپ تو قرآن مجید 2 بار پڑھ چکے نا. الحمدللہ. وہ 2 بار میں سے کوئی بھی غلط کرتے ہیں یہاں بولو مت, کرتا ہو تو چینج کر دو. ہاں کبھی کبھی سگریٹ پیتے بند کرو, کبھی شراب, آپ نے, میں نے بولتا ہوں شراب پیتے, ہو سکتا ہے. تو جو آپ کو نظر آتا ہے اس کو تبدیل کرو. نہیں نظر آتا ہے, یہ میرے ٹیسٹ ہے. جتنا ڈیفیکلٹ ٹیسٹ اتنا بڑا ریوارڈ ہے, برابر نا. مجھے جب نکاح میں ہجرت کیا تو میں اللہ کا شکر ادا کیا. میں تہجد میں ہر رات کو دعا کرتا ہوں کہ میری جان اور میری مال اللہ کے نام پہ قربان. آدھی دعا سن لی, مال چھوڑ دیا, ابھی ہجرت کیا میں, ابھی جان جانے کے لیے رکی ہے, بس شہادت کی موت چاہتا ہوں. سمجھے کہ نہیں؟ دعا کرتا اللہ تعالیٰ آپ کو شفا دے, اللہ تعالیٰ آپ کے لیے وہ کرے جو آخرت میں آپ کے لیے بہتر ہو انشاءاللہ. سر آپ دعا کیجیے گا کہ اللہ مجھے خالص نیت والا داعی بنائے. انشاءاللہ آمین. نوید اقبال نام ہے. آمین آمین جزاک اللہ خیر. آمین. جی خوش آمدید دوستو, امید کرتا ہوں ویڈیو آپ نے پوری دیکھی ہوگی اور آپ کو پسند بھی آئی ہوگی. یہ عورت جو سوال کرتی ہے شدید غصے میں تھی, اور اس کا غصے کی وجہ جائز بھی ہے, کیونکہ اپنے شوہر سے یہ ناراض ہے. کیونکہ اس کے سوال سے ہی اندازہ ہوتا ہے کہ کیا چل رہا ہے. کہ ایک مرد ایک عورت کے ساتھ 32 سال گزار لے, کیونکہ 32 سال بہت عرصہ ہے. اس وقت میں آپ کے بہت بچے بھی ہو جاتے ہیں, بڑے بھی ہو جاتے ہیں. پھر اس کے بعد جب آپ دوسری شادی کرتے ہیں تو یہ عورت کا مطلب یہ ہے کہ دوسری شادی مرد کے لیے اس وقت جائز نہیں جب آپ کے بچے بے گھر ہو رہے ہو. تو بات بالکل صحیح ہے. قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ. 4 شادیوں کا حکم اللہ نے دیا ہے کہ آپ 4 شادیاں کر سکتے ہیں, لیکن آگے اللہ تعالیٰ نے ایک اور آیت بھی ذکر فرمائی ہے فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً. اگر آپ کو یہ ڈر لگے کہ آپ ان میں انصاف نہیں کر سکیں گے تو فواحدۃ, پھر آپ ایک ہی کرو. تو مسئلہ یہ ہے کہ اگر ایک آدمی جو ہے نا ایک بیوی کے ساتھ رہ رہا ہے, ان کے بچے بھی ہو, اور اگر اس کے بعد وہ دوسری شادی کا ارادہ کرنا چاہتا ہے تو سب سے پہلے وہ اپنے گھر کی طرف دیکھے کہ آیا اس کے پاس اتنی دولت ہے کہ اپنے اس بیوی کے لیے علیحدہ گھر اور دوسری بیوی کے لیے علیحدہ گھر خریدے. اسی طرح دونوں کے درمیان وہ ایسی ربط قائم کرے کہ دونوں میں اختلافات نہ ہو, ان کے لیے علیحدہ کمرے, علیحدہ گھر, اسی طرح خوراک وغیرہ کا معاملہ وہ بھی علیحدہ گھر. یعنی جب آپ کی 2 بیویاں ہوں گی, 3 ہوں گی, تو آپ جب ایک کے لیے کوئی چیز خریدیں گے تو آپ کو وہ دونوں کے لیے بھی وہ لانی ہوگی تاکہ ان میں فرق نہ رہے. اور انصاف کرنا یہ اللہ سے زیادہ کوئی انصاف نہیں کر سکتا, انسان کی بس کی بات نہیں. تو اگر انصاف آپ نہیں کر سکتے تو پھر آپ دوسری شادی نہ کریں. لیکن اگر آپ انصاف کر سکتے ہیں, ہر ایک کو اپنا حق دے سکتے ہیں, تو پھر بلا شبہ آپ 2 بھی کریں, 3 بھی کریں, 4 بھی کریں. اس کے بارے میں آپ کو اپنی پہلی بیوی سے اجازت لینے کی ضرورت نہیں. اور دوسری بات یہ کہ ابھی کچھ وقت پہلے پاکستان کے جو اسمبلی ہے, قومی اسمبلی, وہاں پر بھی ایک بل آیا تھا کہ مرد کو دوسری شادی کے لیے پہلی بیوی کی شرط جو ہے نا وہ لازمی ہوگی. تو اس کے بعد علماء کرام نے اور بہت سارے پارلیمنٹیرین نے ان کو رد کر دیا کہ یہ قرآن اور حدیث کے خلاف ہے.
قرآن میں حدیث میں کہیں بھی نہیں ہے کہ شوہر اپنی پہلی بیوی سے اجازت لے، لیکن شریعت کا یہ احکام ہے کہ آپ اگر انصاف کر سکتے ہو تو پھر آپ کرو، اگر آپ انصاف نہیں کر سکتے تو پھر آپ نہ کرو۔ امید کرتا ہوں ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی، اگر ویڈیو آپ کو پسند آئے تو اس چینل کو سبسکرائب کریں۔ بہت شکریہ۔